बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सरमाया उर्दू 12वीं जमात की किताब का चैप्टर नंबर 14 अयूब अब्बासी की रीडिंग करवाऊंगी और सियाक़ व सबाक़ के हवाले से अहम इक़्तिबासात की तशरीह करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मुसन्निफ़ का तारुफ़ करवाती हूँ। मुसन्निफ़ का नाम है प्रोफेसर रशीद अहमद सदीकी। रशीद अहमद सदीकी 1892 में ज़िला जौनपुर में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ अलीगढ़ की इल्मी और अदबी रवायात से था। आपने उर्दू अदब में मुनफरिद तर्ज़ निगार की वजह से पहचाने गए। इनकी तहरीरें दिलो दिमाग पर खुशगवार असरार छोड़ती हैं। उन्होंने मज़ाह निगारी और खाका निगारी में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। आपने 1977 में वफ़ात पाई। इनकी अहम तसनीफ़ पर नज़र डालते हैं। गंजहरा गरा माया, हम नफसान रफ्ता, मज़ामीन रशीद, सुहेल की सरगज़श्त, तंज़ियात व मज़ाक़ात। और जो अयूब अब्बासी का ये खाका है, ये इनकी किताब गंजहरा गरा माया से लिया गया है। आप अपने किताब का सफ़ा नंबर 89 निकालें। सबसे पहले रीडिंग करते हैं। तुम्हारी नेकियां ज़िंदा, तुम्हारी खूबियाँ बाकी। मोहम्मद अयूब अब्बासी मरहूम के बारे में क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। वो इतने अच्छे थे और इतने अर्ज़ा थे और इतने नागुज़ीर थे कि इनके बारे में कुछ कहना शुरू करूँ तो सबसे पहले ये महसूस होता है कि ये नहीं वो, यहाँ से नहीं वहाँ से, अभी नहीं आगे चल कर यूँ नहीं हूँ। वो मौजूद थे तो उनकी मिसाल नाइम फ़ितरत की थी। मसलन हवा, पानी, रोशनी, जो इस दर्जा आम और अज़ा हैं कि इनकी तरफ तवज्जो माहिल नहीं होती, लेकिन उनमें से किसी में कहीं से कोई फ़र्क आ जाए तो फिर देखिए कैसी कैसी मुश्किलात का सामना होता है और यही नाकाबिल अल्तफ़ात चीज़ें कैसी नेमतें बन जाती हैं। अयूब ऐसे ही थे। वो दोस्तों की ज़िंदगी में इस तरह और इस दर्जा घुल मिल गए कि हम सबको उनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता, लेकिन जब वो हमसे रुखसत हो गए तो हम में से हर एक ने ये महसूस किया कि जो चीज़ें नाकाबिल इल्तफ़ात हद तक अर्ज़ा व आम थी, वही नाकाबिल बयां हद तक अच्छी, ज़रूरी और नायाब थी। हम सब की ज़िंदगियों में मरहूम के घुल मिल जाने का राज ये था कि उनमें बज़ाहिर कोई गैर मामूली नहीं थी। वो गैर मामूली काबिलियत के आदमी ना थे, दौलतमंद ना थे, कुछ बहुत ज़हीन भी ना थे। ना इन्हें तोड़ जोड़ आता था, न खुश पोशाक, न खुश गुफ्तार, न खुश बाश, न रंगीन और अना। वह मामूली आदमियों से भी ज़्यादा मामूली थे। फिर वो थे भी ऐसे कि अब हम में वैसा कोई और ढूंढने से भी ना मिले। स्याह फाम चीचक रू, पस्त कद नहीं फुल सा, पहले पहल कोई देखे तो मुंह फेर ले, बरत ले तो ग़ुलाम बन जाए। मैं बता नहीं सकता कि अयूब की खूबियों ने उनकी बदहती को किस दर्जा दिल आवेज़ बना दिया था। मेरे ही नहीं मेरे अजीज़ों और दोस्तों की भी उनसे बड़ी पुरानी मुलाकात चली आती थी और मैं नहीं बता सकता कि हम सब की ज़िंदगियों में अयूब किस कदर दखील थे। उनकी मौत ने हम सबको कैसा बेकरार, मायूस और किस दर्जा बेदस्तोपा कर दिया। सब जानते हैं कि उनकी जुदाई का जो आलम मुझे है, इससे कम दूसरों को नहीं। खुदा ही बेहतर जानता है कि इस बेकर हकीर में दिलसोज़ी, खुद सपारी का कैसा बेकरार बेशकीमत ख़जाना वदियत था। अब इस पहले सफ़े में हम देखते हैं तो इसमें मुसन्निफ़ ने अयूब अब्बासी की बहुत सी खूबियों का ज़िक्र जो वो किया है। वो कहते हैं कि अयूब अब्बासी की मिसाल फ़ितरत की नेमतों जैसी थी। जैसे हवा, पानी, रोशनी वग़ैरह इतने अर्ज़ा वाफिर होते हैं कि कभी इनकी तरफ जो ध्यान नहीं जाता, मगर इनकी किल्लत हो जाए तो यही चीज़ें जान लेवा साबित हो जाती हैं। और इन तीन चीज़ों जैसे हवा, पानी और रोशनी की अहमियत जहाँ इंसानों के लिए है, वहाँ दूसरी मखलूक के लिए भी ये चीज़ें बहुत अहम हैं। और इन चीज़ों की किल्लत से इंसान बराह रास्त मुतासिर होता है। इंसान हवा, पानी और रोशनी से बराह रास्त भी इस्तिफ़ादा करता है और बिलवास्ता भी इनसे फ़ायदा उठाता है। अब मुसन्निफ़ ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह इन चीज़ों की गैर मौजूदगी में हमें पता चलता है कि इन चीज़ों की क्या अहमियत है, इसी तरह अयूब अब्बासी के भी चले जाने के बाद पता चला कि ये भी फ़ितरत की नेमतों की तरह थे। वो दोस्तों में घुल मिल जाते थे और अपनी इन सफ़ात की बिना पर अपने आप को ज़रा भी मुमताज़ ना रखते थे।
اب اس دنیا میں عظیم اور نیک انسان کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ خواہ کتنے ہی کمالات کا مالک ہو ہمیشہ اپنے آپ کو عام عاجز ہی گردانتا ہے۔ ایوب عباسی بھی ایک عظیم انسان تھے۔ جو کوئی بھی ان سے ملتا یا ان سے ان کا واسطہ پڑتا تو اسے اپنے آپ سے بہتر جانتے، اور اس کی مثال ایک ایسے پھلدار اور سایہ دار شجر کی سی تھی جو ہمیشہ اپنی ہر شے سے مخلوق خدا کو آرام اور فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایوب عباسی اپنے دوستوں کی زندگی کا ایک ایسا حصہ تھے جنہیں ان کی زندگی میں کسی نے بھی اہم تصور نہ کیا، مگر ان کی موت کے بعد سب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنے عظیم شخصیت تھی۔ وہ ہر طرح سے اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ ان کے احباب میں ہر ایک ان کے زیر بار منت تھا، گویا وہ خلق خدا کے لیے خدمت گار کی حیثیت رکھتے تھے، اور یہ انسانیت کا حقیقی مقصد ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کی خدمت پہ جو ہے وہ توجہ دے۔ مصنف ان کی وفات پر افسوس کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سچ ہے کہ دنیا میں ایسی ہستیاں بھی ہیں جنہوں نے اپنی جو وہ شخصیت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اور جن کی وفات پر لوگ افسوس اور رنج و الم کا شکار ہو جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، جن دوستوں کی آج کمی ہے حیات میں وہ اپنے درمیان تھے، ابھی کل کی بات ہے۔ اگلی عبارت میں مصنف ذکر کرتا ہے کہ ایوب عباسی جو ہے وہ ایک معمولی سی شکل کا جو ہے وہ انسان تھے، اعلیٰ لیکن اخلاق اعلیٰ تھا، ہر شخص کے غم میں شریک ہو جاتے تھے۔ ان کی جو شخصیت بظاہر دیکھی تو اتنے خوبصورت نہیں تھے، اتنے ذہین بھی نہیں تھے کہ دوسروں کو متاثر کرتے یا اور کہ لوگ ان سے مروب ہو جاتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جوڑ توڑ کے ماہر ہوتے ہیں اور اپنی سازشوں کی جو وجہ سے دوستوں کی جو وہ آپس میں ناچاکی کرا دیتے ہیں اور پھر ہوشیاری اور چالاکی سے صلح بھی کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سبھی دوست انہیں ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ ایوب عباسی جوڑ توڑ کے ماہر بھی نہ تھے، جس کی وجہ سے وہ دوستوں میں سرخرو ہوتے، خوش پوشاک بھی نہ تھے کہ اپنے اچھے لباس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتے، دلچسپ اور مؤثر باتیں کرنے میں بھی ماہر نہ تھے کہ لوگ ان سے متاثر ہو جاتے، وہ سیدھی سادی باتیں کرنے کے عادی تھے، وہ خوش باش اور رنگین قسم کے انسان بھی نہ تھے کہ سب کی توجہ اپنی طرف کروا دیتے۔ دراصل خوشحالی، خوبصورتی، حسین و دلکش خد و خال سے بھی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، گویا وہ قابلیت، ذہانت، دولت، شکل و صورت کے لحاظ سے عام اور معمولی انسان تھے، مگر مصنف کہتا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود وہ ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ ان جیسا کوئی دوسرا نہ تھا۔ تیسری عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ ایوب عباسی جو تھے وہ بظاہر تو اتنے خوبصورت نہیں تھے، ان کا چہرہ بھی سیاہ تھا، چہرے پر چیچا کے داغ تھے، چھوٹا قد تھا، کمزور جسامت کے مالک تھے، لیکن ان کی جو داخلی سیرت تھی وہ اس قدر دلکش اور خوبصورت تھی کہ پہلی ہی ملاقات میں ہر کسی کو متاثر کر دیتے تھے۔ ان سے جو شخص بھی ایک دفعہ ملتا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ ان کی داخلی سیرت، حسن عمل، عمدہ اخلاق اور اچھائیوں نے ایوب کی ظاہری شکل و صورت کی خامیوں کو بھی دل آویز بنا دیا تھا۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ ایوب اپنی خوبیوں کی وجہ سے دوستوں کی زندگی کا لازمی جزو بن چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بڑی پرانی شناسائی اور واقفیت تھی، بلکہ ان سے گھریلو تعلقات بھی تھے۔ ایوب میرے لیے نہ صرف بے خلوص اور محبت بھرے جذبات اور احساسات رکھتے تھے، بلکہ اس کا مظاہرہ بھی بار بار وہ مجھ سے جب وہ کر چکے تھے۔ تو اس جب وہ پہلے صفحے میں مصنف نے ایوب عباسی کی شخصیت کی خوبیوں کا جو وہ ذکر بہت خوبصورت طریقے سے جو وہ کیا ہے۔ اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مجھ پر، میرے بچوں پر، میرے دوستوں پر اور میرے خاندان پر جان چھڑکتے تھے۔ وہی اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے، حسن سلوک کی۔ خوشی کی بات ہو تو ایوب صاحب سب سے پہلے موجود اور سب سے زیادہ، رنج و تردد کا موقع ہو تو سب سے پہلے حاضر، بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے یا ہر شخص کی خوشامد کر رہے ہوتے تھے، خوشی میں ہر طرح کے جملے سر کر رہے ہیں اور اپنی مسرت کا طرح طرح سے اظہار کر رہے ہیں۔ رنج و مایوسی کا موقع ہو تو ایک حرف زبان پر نہیں، نہ تسکین کا، چپ چاپ بیٹھے سراپا کا جائزہ لے رہے ہیں، یا ہم محبت و ہمدردی سے بے اختیار ہو کر منہ تک رہے ہیں۔ ذرا بھی احتمال ہوا کہ کسی کا آنا یا کسی معاملے میں میرا دخل میرے لیے تکلیف دہ ہوگا تو اسے پہلے ہی بھانپ کر کسی نہ کسی طرح اس کا سدباب کر دینا کہ اس طرح کرنا کہ مجھے کانوں کان خبر نہ ہو۔ میرا اور میرے دوستوں کا یہ حال تھا کہ ہاتھ پاؤں ہلانا نہ ہو اور ایوب سب کام کرتے۔ بہت سے باتیں جب وہ ایسی تھیں جن کی تمام ذمہ داری ہم ہی پر ہوتی ہے، لیکن اس سے بذات خود عہدہ بر ہونے کے بجائے
یا اس میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہو تو ہم سب ایوب صاحب پر بگڑتے تھے اور بہانے نکال نکال کر انہیں سخت سست کہتے تھے۔ ایوب صاحب معمولی ملکی شیروانی پہنے، ٹوٹا پھوٹا جوتا، میلا سا مفلر گلے میں لپیٹے جلدی جلدی چلے آ رہے ہیں۔ ہائے ان کا وہ چھوٹا سا قد، مشکل سے 5 فٹ، مفلر جلدی جلدی کھولتے لپیٹتے، راستے میں ہر ایک سے کچھ کہتے سنتے، گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں۔ ایوب صاحب کا گھر 12 مہینے تھرڈ کلاس کا مسافر خانہ بنا رہتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ ٹھہرے ہوتے، بالخصوص اعزا اور دوستوں کے لڑکے۔ اعزا کہتے ہیں کہ جو رشتہ دار تھے۔ مجھے یقین ہے اور میں بلا خوف و تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایوب صاحب کے گھر میں قیام کر کے، ان کے خرچ سے، ان کے توجہ اور محنت سے، ان کے بل پر اعزا اور احباب کے جتنے لڑکیوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی ہوگی، اتنا اب تک کسی اور شخص سے نہ اب تک ہوا اور نہ شاید آئندہ ہو۔ ان کے گھر میں طالب علموں کا وہ ہجوم کہ اندر جا کر دم گھٹنے لگتا تھا۔ ہر شخص کو کھلانا پلانا، سامان دینا، ان کی ضرورتوں کو نظر میں رکھنا، ان کی فکر کرنا، اس کے بعد آفس کا کام، دوستوں کا کام، غرض اس شخص کی مشغولیتیں دیکھ کر ہم سب تعجب کیا کرتے تھے کہ یہ شخص زندہ کیسے ہے اور اس کے حواس کیوں کر بجا ہیں۔ دوستوں میں سے کوئی بیمار پڑا ہے تو یہ آ موجود ہوئے، رات دن کا مسلسل قیام، پاؤں دبا رہے ہیں، سر میں تیل ڈال رہے ہیں، دوا لا رہے ہیں، کھانا تیار کر رہے ہیں۔ بیماری میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، چنانچہ اس کی ہر قسم کی زیادتی بھی سہ رہے ہیں۔ بیمار اچھا ہوا تو شکریہ میں بھی سخت سست ہی کلمات جو وہ کہے۔ اب اس دوسرے صفحے پہ جب وہ مصنف مزید ایوب عباسی کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے اور میرے دوستوں کا یہ حال تھا کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا سارا کام ہمارے دوست کر لیں اور ہم وہ ہاتھ پاؤں بھی نہ ہلائیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق میرے بہت پرانا تھا ایوب سے، اور میں نہیں بتا سکتا کہ میری اور میرے دوستوں کی زندگی میں ان کا کتنا عمل دخل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دوست اور ہم چاہتے تھے کہ سارے کام ایوب عباسی ہی کر دیں اور ہمیں ہاتھ پاؤں بھی نہ ہلانا پڑے، اور بغیر معاوضے کے اور بغیر کسی وہ جتانے کے وہ سارے ہمارے کام وہ بڑی ذمہ داری سے کرتے تھے۔ اور اس طرح ذاتی کام بھی دیکھے جائیں، کوئی بیمار ہے تو اس کی ذمہ داری کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کام میں ہماری وہ مرضی اور خواہش کے مطابق کوئی کامیابی نہ ملتی تو اس پر بھی ہم ایوب عباسی پر بگڑتے تھے اور ذمہ دار بھی ٹھہراتے تھے، سخت سست کلمات بھی کہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی نہ جتایا۔ جہاں تک ان کے گھر کا تعلق ہے اور ان کی مہمان نوازی کا تعلق ہے، ایوب عباسی کو ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ وہ سب کو مطمئن رکھتے تھے۔ یونیورسٹی کے طلبہ بھی ان کو اپنا خیر خواہ مانتے تھے، اور جو قریبی ان کے رشتہ دار تھے وہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے ان کے گھر بھیج دیتے تھے۔ خرچہ بھی ان کا ہوتا تھا، اپنی حیثیت کے مطابق یہ لوگوں کی وہ پڑھاتے بھی تھے اور کبھی ان کو جتاتے بھی نہیں تھے۔ اور ان کے جاننے والوں میں سے جس کسی نے بھی علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنا ہوتی وہ اپنے بوریا بستر سمیت ان کے یہاں آ جاتا، اور ایوب عباسی بھی عزیز رشتہ دار اور دوستوں کے بچوں کا ہر طرح سے وہ خیال کرتے تھے۔ گھر میں رہائش اور کھانے کا انتظام وہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ طلبہ کے تعلیمی اخراجات اور دیگر اخراجات بھی برداشت کرتے تھے، ہر طرح کی دیکھ بھال بھی وہ کرتے تھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان کے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کے جتنے بچوں نے ان کی توجہ، محنت اور اخراجات پر علی گڑھ میں تعلیم وہ حاصل کی ہے، کسی اور کو اتنے زیادہ طلبہ کو تعلیم دلانے کی توفیق اور سعادت نصیب نہیں ہو، اور شاید آئندہ ہو بھی نہ ہو، کیونکہ ایسے عظیم لوگ بہت کم آتے ہیں جو واقعی وہ قابل صد احترام ہوتے ہیں۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دوستوں میں کوئی بیمار ہو جاتا، یہ مسلسل ان کی ذمہ داری کرتے، ان کے وہ سر میں تیل ڈال رہے ہیں، ان کے پاؤں وہ دبا رہے ہیں، اور بغیر کسی معاوضے اور غرض کے ذمہ داری سے یہ سب کام وہ کرتے تھے۔ اگلے صفحے پہ مزید ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے لوگ ان سے بہت وہ محبت کرتے تھے، اور جب جس یونیورسٹی میں وہ پروویسٹ یعنی کہ وہ ہاسٹل کا انتظام سنبھالتے تھے، سب سے وہ اہم عہدے پر ہونے کی وجہ سے وہ مختلف قسم کے لوگوں کا ان کے ساتھ وہ تعلق رہتا تھا۔ اس میں وہ جمعدار بھی تھے، ان کے دوست بھی تھے، تمام طرح کے لوگ تھے جو وہ ان سے ان کا واسطہ وہ پڑتا تھا، اور وہ سب کے ساتھ بڑی خیر خواہی اور ہمدردی سے وہ پیش آتے تھے، اور کبھی انہوں نے کسی میں کوئی فرق وہ محسوس نہیں کیا تھا۔ اور
جو لوگ تھے وہ بھی ان کی سیرت و شخصیت سے بہت جو محبت کرتے تھے. ہر عمر کے لوگ جن میں بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، سبھی ایوب عباسی سے بے پناہ محبت الفت کرتے تھے اور سبھی ان سے ایسی محبت کرتے تھے جس میں احترام تھا، عقیدت تھی. مصنف بتاتے ہیں کہ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ عام طور پر بڑے لوگ عام لوگوں سے طرز اور رحم کھا کر محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اسی طرح عام اور چھوٹے درجے کے لوگ کسی سے کام اور مطلب کی بنا پر محبت نشاور کرتے ہیں. لیکن اس معاملے میں ایوب عباسی خوش قسمت تھے کہ ان سے غریب طبقہ اور امیر طبقہ دونوں صرف اس لیے محبت کرتے تھے کہ انہیں ان سے محبت کرنے میں لطف آتا تھا اور ایوب عباسی سے محبت کر کے جیسے دل کو تسلی اور اطمینان حاصل ہوتا تھا. یہ سکون، اطمینان، فخر، عزت سے بھرپور ہوتا تھا اور ساتھ ہی دل کو حقیقی راحت اور تسلی دینے والا سکون بھی میسر آتا تھا. ایوب عباسی سے محبت کر کے یہ سکون محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم میں دوسروں سے نیکی اور بھلائی کرنے اور اس کی وساطت سے بلند و برتر ہونے کا جذبہ اہلیت موجود ہے. اگر ہم ایوب عباسی سے محبت نہ کرتے یا ان کی عزت نہ کرتے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم شریفانہ جذبات اور احساس ذمہ داری اور فرض شناسی کی شدت سے وہ کمی ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. تو بڑا خوبصورت وہ ذکر وہ اس میں انہوں نے کیا. اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کچھ رشتہ دار ایسے بھی تھے جو ان سے حسد محسوس کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس کو محسوس نہیں وہ کیا تھا. اور ایوب عباسی کی شخصیت اور سیرت کا نمایاں اور قابل تعریف پہلو یہ تھا کہ ان کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ان کی خدمات کا بدلہ بھی انہیں مل رہا ہے یا معاوضے اور صلے کا احساس شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پیدا ہی نہیں کیا تھا. اس لیے وہ صلے اور معاوضے کی پرواہ کیے بغیر چھوٹے بڑے کی خدمت میں یکساں لطف محسوس کرتے تھے. اب ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جب ان کے نزاع کا ٹائم تھا، وفات کا ٹائم تھا، تو وہ کہتے ہیں سردی کا روز تھا اور دوستوں کا مجمع تھا. ہم سب ڈاکٹر عباد الرحمٰن کے ہاں بیٹھے تھے جو کہ مرحوم کے بھی دوست تھے اور ہمارے بھی. تو ایوب مرحوم نے کہا سردی لگ رہی ہے. کسی نے توجہ نہ کی کیونکہ ہم نے کبھی ان کو اس طریقے سے دیکھا ہی نہ تھا کہ اپنے بارے میں کبھی فکر مند ہوتے. تھوڑی دیر بعد لیکن کس قدر بے قرار ہو کر بے چین ہو کر وہ کہتے ہیں بڑی سردی ہے رشید صاحب، میں چلا. ڈاکٹر عباد نے کہا نہ ٹھکانے سے کھاتے ہو نہ شریفوں کی طرح رہتے ہو، سردی کیوں نہ لگے، یعنی کہ تو اپنا خیال نہیں کرتے تو بیمار تو تمہیں ہونا ہے. یہ کہہ کر اندر سے اپنا وزنی گرم کوٹ لائے اور مرحوم کو اچھی طرح سے اڑا دیا. چائے منگائی اور پلائی. اس کے بعد مرحوم نے کہا رشید صاحب میں چلا. میں ان کے لہجے سے اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر چونکا. ہم سب انہیں اوڑھا ڈھکا کر ان کے مکان پر پہنچائے. صبح سے بخار نے زور پکڑا ہوا تھا. لاکھ جتن کیے گئے لیکن کوششیں کی گئیں بچانے کی، لیکن کمزوری جو تھی وہ بہت ان کو محسوس ہو رہی تھی. اور پھر دوستوں کی تشویش بڑھتی گئی، مایوسی بڑھی اور مرض اور موت بڑھا. 2-3 ہفتے کے اندر سب کچھ ہو گیا. کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ مرض کیا ہے. سب نے یہ فیصلہ کیا کہ وقت جب وہ آ پہنچا ہے. شام کے وقت نزاع کے عالم میں تھے. مکان کے باہر یونیورسٹی کے طلباء اور عمائدین کا مجمع تھا، لیکن ان میں سے قریبی ان میں سے ملا ہو ایک اور ہجوم تھا جس میں بھنگی، بہشتی، چپراسی، نئی، دھوبی، باورچی خانسامے، خوانچے والے اور ان میں سے بہتوں کی بیوی بچے خاموش، مایوس، سر جھکائے. اور یہ وہ ہجوم تھا جو کسی مرنے والے کے دروازے پر جب کہ وہ اس جہاں سے گزرنے والا ہو میں نے گزشتہ 25 سال میں وہ نہیں دیکھا تھا. دراصل مصنف ایوب عباسی کی ہر دل عزیزی بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اعلیٰ صفات اور اپنی اخلاقات کی بدولت لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا اور سب کی زندگیوں میں غیر محسوس انداز سے داخل ہو گئے تھے. ان کی زندگی میں اگرچہ لوگوں کو اس بات کا احساس نہ ہوا ہو، مگر ان کی موت کے بعد جو دکھ لوگوں کو پہنچا اس سے انہیں محسوس ہوا کہ انہیں اس شخص سے کس قدر انست تھی. اسی وجہ سے سب اشک بار ہو گئے. کچھ لوگوں نے تو ضبط کیا مگر کچھ لوگوں کے دلوں کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ آنسو بے اختیار آنکھوں سے چھلک پڑے. اس وقت ایک اور دردناک صدا بلند ہوئی کہ کیا یہاں کوئی ایسا ہے جس پر ایوب عباسی کا احسان نہ ہو؟ ظاہر ہے کوئی بھی ایسا نہ تھا. اس آواز کی سنتے ہی سب ایوب عباسی کے احسانات کے متعلق سوچنے لگے اور ان کی خدمات کے خیالات میں کھو گئے. کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ایوب صاحب کے وہ زیر بار منت نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ایوب عباسی ہر دل میں بسے ہوئے تھے اور ان کی موت کے بعد بھی لوگ ان کی یاد میں اشک بہا رہے تھے. در حقیقت وہ اپنی خدمت کی بدولت لوگوں کے دلوں میں امر ہو گئے تھے. جیسے ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، موت اس کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس.
یوں تو آئے ہیں دنیا میں سبھی مرنے کے لیے۔ ایسے عظیم لوگوں کو تو تا قیامت اس جہاں میں رہنا چاہیے، مگر موت ایک حقیقت ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ اس قدر دلنشیں ہوتے ہیں کہ ان کی موت پر دل کو بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ایوب عباسی بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ مصنف نے بڑے عمدہ اور خوبصورت انداز میں ایوب عباسی کی وفات پر لوگوں کی کیفیت بیان کی ہے۔ مصنف کا انداز بیان نہایت شاندار اعلیٰ ہے اور تحریر میں جو وہ فطری رنگ بھی موجود ہے۔ اب اس سبق میں دو طرح کے سوال آپ کو آ سکتے ہیں، ایک تو سیاق و سباق کے حوالے سے اور دوسرا جو ہے وہ خلاصے۔ سیاق و سباق والا سوال میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 15 نمبر کا ہوتا ہے، اور سیاق و سباق کا جو پیراگراف ہوتا ہے وہ 10 سے 12 لائنوں کا ہونا چاہیے، مختصر جامع جو ہونا چاہیے، اور خلاصہ بھی 1.5 صفحے کا ہونا چاہیے۔ طویل خلاصہ لکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سیاق و سباق تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں کہ آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ مصنف نے اس سبق میں ایوب عباسی کی بہت سی خوبیوں کو گنوایا ہے کہ ان کی مثال چاہے وہ فطرت کی نعمتوں کی سی تھی، اگرچہ غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مالک نہ تھے، نہ رنگین و رعنا، خوش گفتار، خوش لباس تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی اخلاق اور ہمدردی سے ہم سب کی زندگیوں میں گھل مل گئے۔ ہر شخص کے غم میں شریک ہوتے تھے۔ رشتہ داروں کے لڑکے ان کے گھر پر رہ کر اور ان کے خرچ پر یونیورسٹی میں تعلیم پاتے تھے۔ یونیورسٹی میں جب اہم عہدے پر فائز تھے، اس لیے انہیں ہر طرح کے لوگوں سے جب وہ واسطہ پڑتا تھا، لیکن وہ سب کو مطمئن کر دیتے تھے۔ ان کے رشتہ دار ان سے حسد کرتے تھے اور ان کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، اس لیے وہ اکثر رنجیدہ رہتے تھے۔ ایک دفعہ ڈاکٹر عباد الرحمن کے گھر انہیں سخت سردی محسوس ہوئی، انہیں گھر پہنچا دیا گیا، لیکن یہی سردی کا بخار مرض الموت بنا۔ ان کے جنازے پر امیر غریب چھوٹے بڑے سبھی اشک بار تھے، اور کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ان کی زیر احسان نہ ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔